बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान सदीक औरंगज़ेब और आप देख रहे हैं प्रोग्राम K2 ऑनलाइन स्पेशल। चूँकि आपको पता है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर का आज माली साल 2025-26 का बजट पेश कर दिया गया है। और बजट किस तरह का है, अवामी बजट है या फिर हुकूमत ने सिर्फ बातों की हद तक ही टैक्स फ्री बजट कह दिया है और अवाम इसको कैसे देख रहे हैं। और बिलखसूस एक और बड़ा अहम मामला इस बजट इजलास में हमें देखने को मिला कि बजट इजलास से कबल जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन है पार्लियामेंट असम्बली के अंदर, अपोजिशन ने बड़ा अनोखा एहतजाज किया। जो असम्बली है उससे बाहर अपोजिशन ने एहतजाज किया, जिसके बायस जो हुकूमती अरकान थे, वज़रा थे, उनको असम्बली के अंदर दाखिल ही ना होने दिया, जिसके बायस हमने देखा कि तकरीबन 2 घंटे की ताख़ीर हुई बजट इजलास के शुरू होने में। और 2 घंटे बाद बिल आखिर जो हुकूमती अरकान थे, वज़रा थे, वो असम्बली के अंदर पहुँचे और अपोजिशन फिर भी असम्बली के अंदर नहीं आई। बड़ा अनोखा सा एहतजाज देखने को मिला। अपोजिशन आती बजट इजलास में, वहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाती, लोग देखते, लेकिन अपोजिशन बाहर रही। और दूसरा, अवाम का मैंने जिक्र किया कि ये जो बजट है, अवाम की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारी जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत है वो अवामी बजट लाएगी, जिस तरह हुकूमत ने कहा कि टैक्स फ्री बजट लाएगी, लेकिन तमाम तर सूबों के अंदर हमने देखा, वफाकी हुकूमत को हमने देखा कि हमने टैक्स फ्री बजट ले आया। लेकिन जब बजट पेश किया गया, बजट लोगों ने देखा तो वो टैक्स फ्री सिर्फ बातों की हद तक था। टैक्सेस तो बहुत ज़्यादा, उन चीज़ों के ऊपर भी टैक्सेस लग गए जिनके ऊपर नहीं लगने चाहिए थे। इसी तरह अगर हम बजट देखें आज़ाद जम्मू कश्मीर का, तो कुल हुजूम इसका 310 अरब 20 करोड़ रुपए है और गैर तरक्याती बजट इसमें रखा गया है। इसके अलावा शहर, तालीम और तमाम चीज़ों के ऊपर जो बजट में चीज़ें रखी गई हैं, मुख्तलिफ इसके तखमीने हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और जो पिछले हुकूमत के अहदाफ थे, हुकूमत कितना उन अहदाफ को उन पर पूरा उतरने पर जो है वो उनको पूरा किया, उनको टैक्सेस की बात करें या फिर दीगर तमाम तर मामलात की बात करें, इस हवाले से बात करेंगे। और बजट के हवाले से बिलखसूस बात करेंगे कि बजट किस तरह का है, अवाम इसको कैसे देखते हैं, अपोजिशन किस तरह देखती है, वहाँ के लोग किस तरह देखते हैं, खुश आया या फिर हुकूमत से नालाह ही हमें नजर आए। इससे कबल हमने देखा कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बड़े इस मरतबा एहतजाज देखने को मिले और फिर हुकूमत ने उनसे जाके बातचीत की और तमाम तर मामलात को हल करने की कोशिश की। बिजली के मामलात में हमने देखा कि बिजली को काफ़ी हद तक आवाम को रिलीफ दी गया। गुज़िश्ता जो बिल्स उन्होंने नहीं अदा किए थे, उनमें काफ़ी ज़्यादा रिलीफ देखने को मिला। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं जिन पर आज तफसीली इस प्रोग्राम जो खुसूसी हमारी ट्रांसमिशन है बजट के हवाले से, इस पर बात करेंगे। लेकिन इस प्रोग्राम में सबसे ख़ास बात ये होगी, इस ट्रांसमिशन में सबसे ख़ास बात आवाम के लिए होगी कि आप आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो आवाम है वो इसमें अपनी लाइव कॉल के ज़रिए हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी जो राय है उसका खुलकर आप इजहार भी कर सकते हैं। हमारा नंबर होगा 05141023557। फिर से दोहरा देते हैं जी, 05141023557, 051-410-2357 हमारा नंबर है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, हमारी इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बन सकते हैं और अपनी जो राय है उसका इजहार कर सकते हैं। हमारे साथ इस प्रोग्राम में गुफ्तगू के लिए स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है ख्वाजा काशिफ मीर साहब, जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तर्जियाकार हैं। काशिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम सदीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का सर। सबसे पहले तो आपका सदीक, आपका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद K2 हमेशा से कश्मीर को बड़ा बेहतरीन कवर करता रहा है और K2 की मैनेजमेंट का भी मैं इस मौके पे कश्मीरी अवाम की तरफ से भी शुक्रिया अदा करूँगा कि न सिर्फ जो नेशनल असम्बली में बजट आता है उसको, बल्कि चारों सूबों को, GB और AGK को एक बड़ी भरपूर जो कवरेज दी जाती है, जो खासकर जो पूरी ट्रांसमिशन दी जाती है बजट की, तो उसके ऊपर। अच्छा मीर साहब, थोड़ा सा आपको भी थोड़ा सा बता दें, अपने नाज़रीन को भी बता दें, हमारा जो खासा है ना K2 का मीर साहब, हम उन इलाकों की बात करते हैं जिसमें मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े चैनल्स टिकर्स पे नहीं चलाते, हेडलाइंस तो दूर की बात, टिकर्स भी नहीं चलाते। तो हम उसके ऊपर बड़ा फोकस काम करते हैं। उसमें आज़ाद जम्मू कश्मीर है, चित्राल है, गिलगित बल्तिस्तान है, हमारा हज़ारा डिवीजन है, खित्ते पोठुआर है। तो इन इलाकों के अंदर हम बड़ा फोकस काम करते हैं। आपको भी ज़ाहिर सी बात है बतौर सहाफ़ी अंदाज़ा होगा कि ये वो इलाके हैं, बड़े चैनल इसके ऊपर काम नहीं करते। देखिए, मुझे चूँकि नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में, स्टेट मीडिया में, सारे में ही काम करने का मौका मिला, तो मैं K2 की कवरेज को हमेशा से बड़ा बेमिसाल देखता हूँ। और ख़ासकर
کلچر کے حوالے سے، علاقائی ایشوز کے حوالے سے K2 کا ایک بڑا کلیدی کردار ہے۔ اس کے اوپر نہ صرف K2 کے مینجمنٹ، اس کے مالکان، اس کی جتنی بھی ٹیم ہے وہ ساری مبارکباد کی مستحق ہے۔ بالکل جی، گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین میر صاحب سے بھی، چونکہ آج آپ کو پتہ ہے کہ بجٹ کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں گے۔ آزاد جموں و کشمیر کا جو آج وزیر خزانہ عبدالماجد خان کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا، اور ہمارے ساتھ بذریعہ فون کال ہمارے بیروچی مظفر آباد آزاد کشمیر نصیر انور بھی موجود ہو گئے، ان سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن میں میر صاحب کی جانب بڑھوں گا۔ میر صاحب سب سے پہلے تو سر جی بتا دیں، آغاز کرتے ہیں کہ بجٹ جو مالی سال 2025-26 کا پیش کیا گیا حکومت آزاد جموں و کشمیر کی جانب سے، مطمئن نے ٹھیک بجٹ پیش کیا؟ انہوں نے تو دعویٰ کیا کہ ٹیکس فری بجٹ ہے، تو حقیقی معنوں میں ہے ٹیکس فری؟ دیکھیں صدیق صاحب، یہ کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں، کچھ قانون، کچھ ضابطے، کچھ آئین ہوتا ہے۔ ابھی یہ آزاد کشمیر میں ایک انوکھی حکومت ہے کہ جب بجٹ جیسے ہی پیش ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی فوری منظوری دے دی جاتی ہے، تمام قاعدے معطل کر دیے جاتے ہیں۔ آج بھی یہی ہوا کہ اسمبلی کا اجلاس جیسے ہی شروع ہوا، اس سے پہلے ہی جو بجٹ دستاویزات جاری کی گئی ان میں لکھا تھا کہ ہم تمام جو ضابطے ہیں ان کو معطل کرتے ہوئے فوری طور کے اوپر اسمبلی کا نہ صرف بجٹ پیش کرتے ہیں بلکہ جتنے بھی میزانی ہیں وہ پیش کر کے اس کی منظوری دینی ہے۔ تو اپوزیشن کو جب پتہ چلا آزاد اچھا، میں وہی اپوزیشن کی جانب کتھا کلامی کے لیے معذرت امیر صاحب، یہ اپوزیشن نے بھی کوئی بڑا انوکھا نہیں کام کیا؟ آپ احتجاج کریں اسمبلی کے اندر، لوگ دیکھیں گے بھائی ہاں اپوزیشن نے ہمارا حق ادا کیا، آپ احتجاج کریں، لیکن وہ اسمبلی کے باہر پہلے وزراء کو روکے رکھا، اراکین کو روکے رکھا، اور خود وہ اندر معذرت آ نہیں سکے، تو کیا چکر ہے؟ اور اپوزیشن نے یہ کیوں ایسا انوکھا؟ دیکھیں AJK میں 53 کا ایوان ہے، 53 لوگ ممبران اسمبلی ہیں، ان میں سے 5 سے 6 جو اپوزیشن کے لوگ ہیں، باقی سارے حکومت کا حصہ ہیں۔ اچھا، تو اب حکومت نے چونکہ جب ضابطے معطل کر کے تو وہاں پہ اسمبلی کا جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے آپ نے اپوزیشن کو، حکومت کو، تمام ممبران اسمبلی کو اس کے اوپر بحث کرنے کا موقع دینا ہوتا ہے، چونکہ جب آپ بجٹ کی کتابیں، جب اس کی کاپیاں چھاپتے ہیں، ممبران اسمبلی تک جس دن پہنچتی ہیں وہ پڑھتے ہیں، اس کے اوپر وہ تقاریر کرتے ہیں، تجاویز دیتے ہیں۔ تو جب آپ یہ سارا جو استحقاق ہے اپوزیشن سے، یہ ممبران اسمبلی سے لے لیں کہ آپ نے بجٹ پیش کرنا ہے، اس کی فوری منظوری لے لینی ہے، جو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جو اخلاقی تقاضے ہیں، جو آئینی تقاضے، جب آپ وہ سارے کے سارے روند ڈالتے ہیں تو وہ پھر اپوزیشن کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ 4 لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھ کے وہ ڈیسک بجائیں، شور شرابہ کریں، یا وہ باہر بیٹھ کے احتجاج کرا کے میڈیا میں اپنا احتجاج ریکارڈ کریں کہ جی ہمیں تقریر کا موقع بھی نہیں بات میر صاحب آپ نے یہ بتائی کہ ٹوٹل 5-6 اپوزیشن اراکین ہیں، وہ تو یہ 40-45 بندوں کو کیسے روکے رکھا جی؟ دیکھیں اسمبلی میں ہمیشہ تو طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی کا ایک مین گیٹ ہوتا ہے کہ جہاں سے ممبران اسمبلی میں داخل ہونا ہوتا ہے، باہر پرائم منسٹر کا بھی آفس ہے، کوئی بھی اسمبلی ہو، چیمبر ہوتا ہے، پرائم منسٹر کا بھی چیمبر ہوتا ہے، اسپیکر کا بھی چیمبر ہوتا ہے۔ جب آپ ہال میں داخل ہوتے ہیں تو انہوں نے ہال کے باہر صوفے لگا دیے اور اس کے اوپر آ کے وہ بیٹھ گئے، انہوں نے کہا جی کہ آپ ہمیں اگر اس کے اوپر تقاریر کا موقع نہیں دیتے، ہمیں جو بجٹ پڑھنے کا موقع نہیں دیتے، آپ اس کو پہلے سے منظور کرنے جا رہے ہیں، تو لہٰذا ہمیں یہاں پہ احتجاج کرنا ہے۔ اور نہ صرف اپوزیشن نے احتجاج کیا بلکہ دلچسپ بات یہ تھی کہ مسلم لیگ نواز جو حکومتی اتحاد کا حصہ ہے، اس کے صدر اور اس کے پارلیمانی لیڈر وہ بھی اسمبلی میں زیادہ دیر نہیں بیٹھے، جب اسمبلی اجلاس شروع ہوا تو وہ بھی اٹھ کے انہوں نے بھی واک آؤٹ کر لیا۔ اچھا، ان کا بھی واک آؤٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں یہاں پہ آپ اس کو منظوری کے پروسیس میں لے گئے، جبکہ طریقہ یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں بھی بحث ہو رہی ہے، صوبوں میں بھی بحث ہو رہی ہے، تو آپ 3 سے 4 دن موقع دیتے ہیں ممبران اسمبلی کو کہ اس کے اوپر تقاریر کریں، اس کے اوپر تجاویز دیں۔ تو تجاویز جب نہیں لی جائیں گی، لوگوں کو بات چیت کا موقع نہیں دیا جائے گا ایوان کے اندر، تو پھر لوگوں کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ اس کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ تو وہ پھر مسلم لیگ نواز نے بھی بائیکاٹ کیا، لیکن اس سب کے باوجود 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے سیشن کے اندر نہ صرف بجٹ پیش ہوا بلکہ وہ منظور بھی ہو گیا۔ اچھا ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے اسی طرح، اور پھر سے ہم ذرا دہرا دیتے ہیں کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کا آزاد جموں و کشمیر کی جو عوام ہے وہ بھی حصہ بن سکتی ہے۔ ہمارا نمبر ہے 05141022357، اسکرین پر بھی ہمارا لائیو کال کا جو نمبر ہے وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور اپنی جو رائے ہے اس کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اچھا، میں نے پہلے بھی تفصیلی ذرا گفتگو کر دی، مجھے مختصراً صرف اس بات کا جواب دیجیے گا، یہ جو 310 ارب اور 20 کروڑ روپے کا جو بجٹ آج پیش کیا گیا ہے، عوام کی حقیقی امنگوں کا ترجمان آپ سمجھتے ہیں، یا پھر یہ صرف ایک جو انہوں نے کہا جی ٹیکس فری بجٹ ہے، روایتی ان کا سیاسی دعویٰ ہی ہے؟
دیکھیں اس کو اگلے بجٹ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ پچھلے مالی سال کا جو ابھی جاری ہے اس کا 264 ارب روپے کا ایجے کی اسمبلی نے ایک بجٹ منظور کیا تھا. جب ہم نے لاسٹ ویک اس کا جائزہ لیا، جو اس کے فائنینس ڈپارٹمنٹ سے ہم نے اس کے اعداد و شمار لیے، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ڈیولپمنٹ بجٹ تھا جو 44 ارب روپے جس کا منظوری لی گئی تھی، اس میں سے صرف حکومت 22 ارب روپے ہی خرچ کر پائی ہے، اس سے زیادہ خرچ نہیں کر پائی. جو ڈیولپمنٹ ہونی تھی وہ بھی آدھی ہوئی، پورا سال گزر گیا، 2 ہفتے رہ گئے. اسی طرح سے جب ہم نان ڈیولپمنٹ ایکسپنسز کو دیکھتے ہیں تو وہ بھی ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو آڈٹ رپورٹ آئی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی، اس پہ پتہ یہ چلا کہ اس میں 40 ارب روپے سے زائد کی مالی بے ضابطگیاں ہیں جو پچھلے 2 سال کا جو مالی بجٹ تھا. نظر یہ آیا کہ ایک تو جو ہمارا جو نارمل میزانیہ کا بجٹ ہوتا ہے، جو روٹین میں آپ نے خرچ کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنی مشینری کے اوپر خرچ کرنا ہوتا ہے، تو اس میں بھی بے ضابطگی اس حد تک تھی کہ وہ 40 ارب روپیہ کراس کر گئیں. اچھا صحیح، وہ تو خرچ ہی ہونا ہوتا ہے، آپ نے ملازموں کو پیسے دینے ہیں، مختلف محکموں کے اوپر خرچ کرنا، ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. تو ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہی آپ کے پاس 44 ارب روپے کا ہے، اس میں سے بھی آپ اگر 22 خرچ کر پاتے ہیں اور 22 آپ ایکسپنس کر ہی نہیں پاتے، تو اس سے بڑی نیگلیجنس ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ کی ذمہ داری ہے نا جی میر صاحب. دیکھیں نا، حکومت جب اتنی بڑی مشینری لے کے چل رہی ہے کہ جس کے اوپر آپ کو 230 ارب روپیہ سال کا خرچ کرنا ہوتا ہے، تو وہ 230 ارب روپیہ خرچ کرنے والے 44 ارب روپیہ خرچ نہیں کر پاتے. تو اس سے زیادہ نااہلی اور کیا ہو سکتی ہے کہ نہ آپ کے پاس گورننس ہے. دیکھیں وہاں پہ چونکہ وہاں پہ پرائم منسٹر چودھری انوار الحق، ان کے ہمیشہ سے بڑے دعوے تھے. جس طرح سے عمران خان صاحب حکومت میں آئے تو ان کے بھی بڑے دعوے ہوتے تھے، اسی طرح سے چودھری انوار الحق صاحب کے بھی بڑے دعوے تھے. ان سے زیادہ کوئی میرٹ گورننس ساری چیزیں ان سے زیادہ متاثر ہیں چودھری صاحب؟ چودھری صاحب تھوڑے زیادہ متاثر ہیں. اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد ہمیں مزید جو ہمارے مہمان ہم نے تعارف کروایا تھا وہ ہمیں جوائن کریں گے، لیکن مختصر سا وقفہ یہاں پہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد پھر ہم لوگ بات کریں گے اس معاملات کے اوپر مزید. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے پروگرام کے 2 آن لائن اسپیشل میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کریں گے. اور بریک سے پہلے ہم لوگ بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے اور پھر سے ہم ذرا دوہرا دیتے ہیں اپنے ناظرین کے لیے، آزاد جموں کشمیر کی عوام کے لیے، کہ آپ بھی اس خصوصی ٹرانسمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں بذریعہ فون کال. ہمارا نمبر ہے 0514102357. اسکرین پر بھی آپ نمبر دیکھ سکتے ہیں، اس نمبر پر آپ کال کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں. اس وقت ٹیلی فونک لائن پر ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف مظفر آباد آزاد کشمیر نصیر انور صاحب نے. نصیر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصیر انور صاحب، سر جی تھوڑا سا مجھے یہ بتا دیں، آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ جو آزاد جموں کشمیر کی حکومت نے آج 310 ارب جو 20 کروڑ کا بجٹ پیش کیا ہے مالی سال 2025-26 کا، اگر ہم یہ کہیں کہ یہ عوام کی امنگوں کا حقیقی ترجمان بجٹ ہے، یہ درست ہے یا پھر یہ ایک روایتی سیاسی دعوے کا ہم کہہ لیں کہ حکومت نے صرف ایک دعویٰ کیا ہے، باتوں کی حد تک ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی صدیق صاحب، اگر ہم مجموعی طور پہ حجم کی بات کریں تو حجم کے لحاظ سے تو یہ اس کو آزاد کشمیر کی تاریخ کا بڑا بجٹ کہا جا سکتا ہے. رہی بات عوام کی امنگوں کی یا پھر عوام کی جو یہ سمجھ لیں کہ یہ بجٹ جو ہے عوام کی عکاسی کرتا ہے، تو اس میں یہ کہوں گا کہ یہ الفاظ کا ہیر پھیر ہے. اور چونکہ ہمارے جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں وہ لفظوں کے الفاظ کے جادوگر ہیں، انہوں نے اتنا ٹیکنیکل طریقے سے ان کی ٹیم نے مل کے یہ بجٹ تیار کیا ہے کہ ابھی تو اس کی عوام کو سمجھ نہیں آ رہی. لیکن جو اصل حقیقت اس میں یہ ہے کہ اس میں عوام کو کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ ریلیف نہیں دیا گیا. اگر ہم بے روزگاری کی بات کریں، نوجوانوں کی بات کریں، ان کے لیے کوئی روزگار کے مواقع جو ہیں وہ پیدا کیے گئے ہیں اس بجٹ میں، کہیں اگر آپ کو نظر آتے ہیں تو وہ مجھے بتائیں. اسی طرح اگر
ہم بات کریں جس طرح آٹا سبسڈی انہوں نے اگر مثال کے طور پہ دی ہے، بظاہر تو انہوں نے 37 ارب روپے اس کے لیے لوگوں کو شوقیں کہ 37 ارب روپے مختص کر دیے ہیں، لیکن یہ جو آٹے کی سبسڈی صرف یہ معاملہ ہے، اس میں یہ ٹوٹل جو کاسٹ ہے جو آزاد کشمیر کے لیے عوام کو گندم درکار ہوتی ہے جو 1 سال کی خریداری کے لیے، اس کے لیے یہ 37 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس میں 37 ارب روپے میں جو جہاں پہ کم قیمتی پر صحیح یہ گندم فروخت ہوگی اس کی بھی آمدنی آئے گی، اس میں بھی تقریباً 12-13 ارب روپیہ جو ہے ان کو جنریٹ ہو جائے گا۔ تو اسی طرح اگر ہم جو صحت کے حوالے سے انہوں نے صحت کارڈ کے بڑے جو ہیں وہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ ہم نے بحال کیا، تو پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا میں صحت کارڈ، بلکہ آزاد کشمیر میں بھی پہلے انوار سرکار سے پہلے یہ صحت کارڈ کی سہولت جو ہے وہ عوام کو میسر تھی۔ اسی حکومت نے یہ صحت کارڈ کی سہولت ختم کی، اب دوبارہ جو ہے اس کو بحال کر کے ایک اپنا بڑا کارنامہ جو ہے وہ لوگوں کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے۔ تو باقی بھی انفراسٹرکچر کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس حکومت کوئی خاطر خواہ نہ پچھلے 2 سالوں میں کوئی کارکردگی رہی ہے، نہ اب جو ہے جو آنے والے بجٹ میں کوئی عوام کو امید نظر آتی ہے۔ آپ کے پروگرام میں بیٹھے ہیں ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں، منجے ہوئے صحافی ہیں، اور حکومت کو ہمیشہ آئینہ دکھاتے رہتے ہیں کاشف میر صاحب، تو یہ بھی اس میری بات کی جو ہے وہ تائید کریں گے کہ یہ صرف الفاظ کا ہیر پھیر ہے۔ اسی طرح جو سرکاری ملازمین ہیں صدیق صاحب، ان کی اگر بات کریں، انہوں نے جسٹ ایک جملہ ڈالا ہے کہ آزاد کشمیر کے جو سرکاری ملازمین ہیں یا پنشنر جو ہیں ان کو وفاق قرض جو ہے وہ اضافہ کیا جائے گا۔ اچھا، وفاق میں تو اس میں جو ہے وہ ڈسپیرٹی الاؤنس جو ان کا 15% تھا اس کو بڑھا کے 30% کر دیا ہے، لیکن یہاں پہ ڈسپیرٹی الاؤنس جو ہے اس کی کوئی ذکر بھی نہیں ہے، نہ ہی کوئی اس کا اعلان کیا گیا ہے، نہ ہی کوئی اس میں بجٹ کے ڈاکومنٹس میں اس کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے اندر بھی ایک تشویش اور ابہام پایا جاتا ہے۔ تو یہ میں تو یہی کہوں گا کہ یہ الفاظ کا ہیر پھیر بجٹ ہے، اس میں اچھا نصیر صاحب اپوزیشن کا بتائیے گا۔ میر صاحب نے گفتگو کی، انہوں نے کہا جی کہ 5-6 اپوزیشن اراکین تھے جنہوں نے بڑا انوکھا سا وہ احتجاج کیا، تو آپ تو اسمبلی میں موجود رہے، دن بھر بجٹ پیش کیا گیا، تو تھوڑا سا وجہ بتا دیجیے گا کیوں اسمبلی کے باہر انہوں نے پہلے وزراء اور اراکین کو روکے رکھا اور پھر بعد میں ان کو تو جانے دیا لیکن خود اندر نہیں گئے، کیا کچھ کہا دیا جی؟ دیکھیں جی، یہ ایک آج حکومت کو جو ایک انجانا سا خوف دکھائی دیا حکومت کے اندر، حکومت خاص کر جو قائد ایوان ہیں ان میں، کہ پہلے ہی سے جو قاعدے تھے ان کو معطل کیا گیا، پھر آگے بجٹ پیش کر کے اس کو پاس کیا گیا۔ تو حکومت کو جو یہ حکومت کی جو کارروائی تھی، یہ کارروائی واردات سمجھ لیں، اس کے واردات جو ڈالنا چاہتی تھی، اس کو اپوزیشن کو پہلے سے علم ہو گیا، تو اس نے اسمبلی گیٹ کے باہر دھرنا دے دیا اور وہاں سے اس نے رکاوٹیں ڈال کے حکومتی اراکین کے لیے بھی داخلہ بند کر دیا، جس کی وجہ سے 2 گھنٹے تاخیر سے اجلاس شروع ہوا۔ حکومتی اراکین آتے رہے، مختلف وزراء آتے رہے اپوزیشن کے پاس، لیکن اپوزیشن نے ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے خواتین کا جرگہ بھیجا، جو ممبران اسمبلی ہیں وہ آئیں، تو انہوں نے اپوزیشن نے خواتین کے احترام میں وہاں سے دھرنا ختم کیا، لیکن اسمبلی اجلاس کا جو بائیکاٹ ہے وہ بدستور انہوں نے وہ بائیکاٹ رکھا اور اسمبلی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے، اسی وجہ سے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کو اور نہ اس میں اعتماد میں لیا ہے اس کے بجٹ کے حوالے سے، نہ حکومتی جو اراکین اسمبلی سے جو وزراء تھے ان کو بھی اس کے حوالے سے کوئی خاص مشاورت نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون جو اتحادی جماعت ہے ان کی، اس کے جو صدر ہیں شاہ غلام قادر صاحب، وہ بھی بجٹ پیش ہوتے ہی وہ اس کے اجلاس سے چلے گئے۔ ان کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق وزیر اعظم ہیں راجہ فاروق حیدر صاحب، انہوں نے تقریر میں کہا کہ آپ اتنی اجلت میں بجٹ پیش کیوں کرنا چاہتے ہیں، ہمیں وجہ بتائی جائے، کہ 1-2 دن وقفہ رکھیں، اس پہ بحث کی جائے، لوگوں کو بولنے کا موقع دیا جائے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر آپ کو ایکشن کمیٹی کا کوئی خوف ہے تو اس کے دفاع کے لیے بھی راجہ فاروق حیدر صاحب نے کہا کہ میں تیار ہوں، لیکن انہوں نے پھر بھی وہ ان کی باتوں کو بھی نظر انداز کیا اور بس بجٹ کو یکدم پاس کرنے کی کوشش کی اور پاس کر لیا۔
अच्छा नसीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, मजीद आपसे गुफ्तगू करते हैं। ज़रा मीर साहब से जान लेते हैं। मीर साहब, सर ये जो बजट के अंदर इस मरतबा 86 अरब रुपए का इजाफा किया गया है, वफाकी हुकूमत ने दिए या इजाफा किस मद में है? इसको हम कर्ज समझें या किस हिसाब से दिया गया है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जो 86 अरब रुपए का इजाफा किया गया है, ये बेसिकली फेडरल की तरफ से ग्रांट मिलती है। एजेके का जो बजट है ये डिपेंडेंट है फेडरल गवर्नमेंट की ग्रांट का। फेडरल गवर्नमेंट से हमेशा से फंड लिया जाता है, उसके ऊपर चलता है। ये बजट फेडरल गवर्नमेंट ही बनाती है? बजट फेडरल गवर्नमेंट समझें कि उसी की मशावरत से ही बनता है। बाकी बनाती तो सारी जगहों पे फेडरल गवर्नमेंट का अपना बजट IMF बनाता है। ऐसा ही है जी, बिल्कुल। तो जो ब्यूरोक्रेसी है वही बनाती है जी जी। और ये बेसिकली अदाद व शुमार हैं। आपने जिस तरह से आप देखें, अगर बजट में 49 अरब रुपए की पेंशन है, अगर आप मजमूई बजट देखें 310 अरब रुपए का 10 अरब 20 करोड़ जी जी टोटल बजट है, तो 49 अरब रुपया हमारी पेंशन का बजट हो गया एजेके का। तो जब बजट तेज़ी से बढ़ता है तो फिर आपको टैक्स कलेक्शन भी उसी तरह से करनी होती है। लेकिन चूँकि जिस तरह से एजेके का निज़ाम जिस तरह से चलता आ रहा है या चल रहा है, इसमें कभी भी रेवेन्यू जनरेशन की तरफ फोकस कभी नहीं होता। इसमें हमेशा से एक्सपेंस की तरफ होता है और मज़ीद फोकस ये होता है कि हम फेडरल गवर्नमेंट को किस तरह से पॉलिटिकली ब्लैकमेल करके मज़ीद फंड लें। नहीं, जो गुज़िश्ता साल की अगर हम बात करें, जो एक हदफ रखा गया था कि ये टैक्स कलेक्शन हम लोग करेंगे, उस पे पूरा नहीं पूरा उतर सके। देखें ना, उस वक्त भी कुछ 76 अरब रुपए का रखा गया था कि जी हदफ रखा गया था, तो वो कुछ 10 अरब रुपये उसमें से कम कलेक्ट हुआ। अच्छा। उसकी रीजंस भी ये थी कि देखिए एजेके कोई सनती तो कोई इलाका ऐसा नहीं है एजेके का कि एजेके के अंदर को बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हो। एजेके के अंदर या तो मिनरल्स हो सकते हैं या मीरपुर और बिम्बर के अंदर जो छोटी मोटी जो इंडस्ट्री लगी थी वो हो सकती है, जो वहाँ पे सिगरेट फैक्ट्रियाँ हैं या कुछ तरह का टूरिज्म का पोटेंशियल है वहाँ पे। देखिए, टूरिज्म का पोटेंशियल भी है, मदनियात का पोटेंशियल भी है। लेकिन बदकिस्मती हमारे यहाँ ये है कि अगर आप इस बजट में भी देखें तो आपको पता ये चलेगा कि ना हमने टूरिज्म की डेवलपमेंट के ऊपर बजट रखा, जरा बात करेंगे, ना मदनियात के ऊपर रखा। तो प्रैक्टिकली जो हमारा बजट जो एजेके का बनता है वो डिपेंड करता है फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर। अच्छा। करीब कुछ 70-80 अरब रुपए के करीब एजेके के अंदर से भी कलेक्ट होता है और फेडरल बाकी जो ग्रांट है जो डेवलपमेंट की वो 100% फेडरल गवर्नमेंट ने देनी होती है। जो एजेके गवर्नमेंट अपने लिए बजट जिस तरह से इन्होंने कहा कि जी हमने 49 अरब रुपया जो डेवलपमेंट का बजट अभी रखा है, चलें आपने 49 होता नहीं है, वो 30 वो आपने बात कर दी, मैं उसी ऊपर का होता नहीं। चलें मैं उससे सवाल मतलब चलें इस मरतबा आप कह रहे हैं 30-32 अगर रखा गया, उसमें अगर हम लोग ये देख लें जो इस मरतबा आप कह रहे हैं कि इजाफा भी जारी से बात 49 अरब रखा गया, हम ये कहें कि आज़ाद कश्मीर में तरक्की करनी है, तरक्की मतलब सड़कें ही क्या तरक्की की अलामत हैं? सड़कें बना के वो कश्मीर में तरक्की हो जाएगी? देखिए, सड़कें भी तो बनती हुई नजर आनी चाहिए ना। देखिए, आप सड़कें बनाते हैं, पुल बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, क्या माली गुज़िश्ता साल में लोगों ने बनाई सड़कें बनाई तभी इस मरतबा इजाफा किया कि कम पड़ गए? देखिए ना, पिछले माली साल के अंदर जो 15 अरब रुपए 16 अरब रुपए रखा गया था सड़कों के लिए, वो सारा का सारा 100% खर्च कर दिया गया। अच्छा। बाकी डेवलपमेंट के ऊपर जो बजट था वो खर्च नहीं किया जा सका। इसलिए कि फोकस सड़कें किस लिए होती हैं? फोकस इसलिए होती हैं कि आपने इतनी भारी 30-35 लोगों की काबीना रखी हुई है, तो सबकी रिक्वायरमेंट है कि हमने वहाँ पे अपनी जो राब्ता सड़कें हैं जी जी वो देनी है, लोगों को खुश करना, छोटी छोटी स्कीमें होती हैं वो देनी होती हैं। ये सियासी स्कीमें होती हैं, ये कोई तरक्की के लिए स्कीमें नहीं होती। जी जी। तो वो उसी की बुनियाद के ऊपर MLAs को खुश करने के लिए जब बजट दिया जाता है तो वो फिर MLAs ही खुश होंगे, वहाँ पे ठेकेदार खुश होंगे, उससे आम लोग कम मुस्तफीद होते हैं। बिल्कुल ऐसे तो तरक्की का जीना खाली सड़क नहीं है। देखिए, जो पहाड़ी जो बल्ट जो भी होता है उसके अंदर जब आपने डेवलपमेंट करनी है तो फिर आपने टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है, फिर आपने मिनरल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, वो वाला फोकस नहीं है। अब देखिए ना, एजेके में जो बेरोजगारी है औरंगजेब साहब, तो वो बहुत ज़्यादा है। बाकी पाकिस्तान के अंदर अगर देखें तो 14 से 15%, 16% के करीब है। एजेके में ये परसेंटेज 30 के करीब 28 से 30% के करीब है कि लोग बेरोजगार हैं। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है लोगों की वो दूर नहीं हो पाती। आप बेशक सड़कें लोगों को देते रहें, राब्ता सड़कें देते रहें, खर्च करते रहें, पैसे खर्च करते रहें, उससे कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नसीर साहब से ज़रा सड़कों की चूँकि बात होगी, नसीर साहब सर जी थोड़ा सा मुझे बताएं ना, जो ये इजाफा किया गया है तरक्याती बजट में इस मरतबा 49 अरब रुपए रखे गए हैं, तो बहुत ज़्यादा सड़कें बना ली थी आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुख्तलिफ इलाकों के अंदर के उनको लगा
نہیں ترقیاتی بجٹ میں تھوڑا بہت اضافہ ہم لوگ کر دیں کہ ترقی ہم لوگ زیادہ کر لیں, سڑکیں زیادہ بنا لیں. کچھ سیاحتی علاقوں کی بالخصوص میں بات کر لوں, سیاحتی علاقوں میں کچھ سڑکیں بنی؟ صدیق صاحب, اس میں اگر یہ جو میر صاحب نے بات کی ان کی میں تائید کروں گا, یہ صرف جو ہے یہ سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال ہوتی ہیں, اسے ٹھیکیداروں کی کمائی کا ذریعہ بنتی ہیں. پچھلے سال 17 کلومیٹر سڑک کی تھی فی حلقہ کے لیے, اس دفعہ انہوں نے 30 کلومیٹر فی حلقہ سڑکیں رکھ کے جتنے بھی اچھا نصیر صاحب, قطع کلامی کے لیے معذرت, آپ نے ٹھیکیداروں کی بات کی, آپ کا بھی ظاہری سی بات ہے فیلڈ میں ہوتے ہیں, بات چیت ہوتی ہے. ہمارے کچھ ذرائع بتا رہے کہ مختلف ٹھیکیداروں کا بھی اپنا رونا ہے کہ کشمیر گورنمنٹ کے پاس جائیں, وہ کہتے ہیں جی وہ فیڈرل گورنمنٹ سے فنڈ نہیں ملا ہمیں, تو وہ بھی کئی سالوں سے رو رہے ہیں, ہمیں نظر آتے ہیں. کئی جو ایسے ادارے ہیں, آپ کو بھی شاید علم ہوگا, تو وہ بھی تو ان کا رونا اپنی جگہ ہے. دیکھیں جی, یہ جو یہاں پہ تعمیر و ترقی ہوتی ہے, ظاہر ہے وہ پھر بجٹ تو ان کے پاس ہوتا ہے, ظاہر ہے وہ کوئی جہاں پہ اسکیم دیتے ہیں, جہاں پہ کوئی پروجیکٹ دیتے ہیں تو وہاں پہ ان کے پاس فنڈ ہوتا ہے تبھی دیتے ہیں. تو ٹھیکیداروں کو بھی یہ ادائیگیاں کرتے ہیں, لیکن اکثر جگہوں پہ یہی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے فنڈ جو ہیں وہ سیاسی رشوت کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں. اپنے چونکہ الیکشن آ رہا ہے آگے, سارے لوگوں نے ایم ایل ایز نے اپنے اپنے حلقوں میں جانا ہے, تو پھر یہ اپنے لوگوں کو خوش کریں گے. اور جو ٹھیکیدار ہے ظاہر ہے وہ ان کے تو چیف سپورٹر ہوتے ہیں, تو وہ بھی ظاہر ہے اپنا جو ہے ایسا بقدر جیسا وہ ان کو وصول کریں گے وہ بھی. اور یہ جو آزاد حکومت کی اگر ہم بات کریں نا, تو یہاں پہ جتنے بھی منصوبے یہاں پہ بنتے ہیں ان کا معیار جو ہے وہ دیگر جو صوبے ہیں ہمارے, جو دیگر جو یونٹ ہیں ان سے بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ کم لیول کا ہوتا ہے. یہاں پہ اس طرح کی معیاری سڑکیں نہیں بنتی, جو بلڈنگ جو ہیں وہ اس طرح نہیں بنتی, چیک اینڈ بیلنس کا نظام اس طرح کا نہیں ہے. یہاں پہ ای ٹینڈرنگ کا سسٹم شروع کیا تھا, پھر ٹھیکیدار جو ہے وہ بلو ریٹ پہ لے لیتے ہیں, پھر اسی کو پھر اس طرح استعمال کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو جس طرح میر صاحب نے کہا کہ یہ ایک نہ صرف سیاسی رشوت ہے بلکہ کرپشن ہے, ایک پیداگیری جو ہے اس کا ایک ذریعہ ہے. اچھا نصیر صاحب, میں آپ کی جانب بڑھوں گا, تعلیم کے حوالے سے بات کریں گے, صحت کے حوالے سے بات کریں گے. ذرا میر صاحب سے جان لیتے ہیں. میر صاحب, ناظرین آپ کے لیے یہاں پہ دوبارہ بتانا ضروری ہے کہ آزاد جموں کشمیر کی جو عوام ہے, میں ان سے مخاطب ہوں, آپ بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں, اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اور آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. نمبر دوبارہ دہرا دیتے ہیں 0514102357. تو میر صاحب, تعلیم اور صحت کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں. اس مرتبہ تعلیم کا جو بجٹ رکھا گیا 29 کروڑ روپے, اور اس کے ساتھ ہی صحت کا جو بجٹ رکھا گیا 25 کروڑ 20 لاکھ روپے. ہم بات کریں, آپ کو پتہ ہے کہ کئی علاقے آزاد کشمیر کے اندر بھی ایسے موجود ہیں. اگر ہم لوگ زلزلہ متاثرین کی بات کریں, کئی علاقے آپ کو پتہ ایسے ہیں کہ جن کے سکولز تباہ ہو گئے تھے, ہاسپٹلز تباہ ہو گئے تھے, تو ان کا کام ابھی ہاسپٹلز نہیں بن سکے, کئی جگہوں پر سکولز نہیں بن سکے. تو یہ بجٹ 29 کروڑ روپے اور صحت کے لیے 25 کروڑ روپے کافی ہوگا آپ کے خیال سے کشمیر بھر کے لیے؟ دیکھیں, ہم ای جے کے بجٹ کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ جو بجٹ ہے ای جے کے میں سب سے زیادہ جو بجٹ خرچ ہوتا ہے جو نارمل میزانیہ کا, آپ تو چونکہ ڈیولپمنٹ کے میزانیہ کی بات کر رہے ہیں, جی جی, نارمل میزانیہ میں سب سے زیادہ بجٹ تعلیم کے اوپر خرچ ہوتا ہے, وہ 52 ارب روپے ہے, جو چونکہ سب سے زیادہ امپلائمنٹ ایجوکیشن کے اندر ہے. دوسرا نمبر پہ سب سے بڑا جو بجٹ ہوتا ہے وہ خرچ ہوتا ہے 26 ارب روپیہ. کس کے اوپر؟ ہیلتھ کے اوپر. اچھا, لیکن یہ خرچ ہوتا ہے کس میں؟ ملازمین کی تنخواہوں, پینشن, ان چیزوں کے اوپر. جی جی. لیکن جو آپ نے ذکر کیا کہ تعلیم کے اوپر 29 کروڑ اور صحت کے اوپر 25 کروڑ روپے جو خرچ ہو رہا ہے, یہ بیسیکلی خرچ ہو رہا ہے کس کے اوپر؟ ہم نے بلڈنگز بنانی ہے ہاسپٹلز کی, جو سکولز کی بنانی ہے. یہ پرائرٹی ہے گورنمنٹ کی, جس کے اوپر ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ پرائرٹی ہے کہ آپ نے ملازمین کی تنخواہیں بھی بڑھانی ہیں, ان کو بھی دینا ہے, پینشن کے بھی پیسے بھی دینے ہیں, ان کے الاؤنسز بھی دینے ہیں, لیکن آپ نے بلڈنگز نہیں بنانی کہ جو آپ کے یہاں اب بھی 800 سے زیادہ ای جے کے اندر سکولز ہیں کہ جو تعمیر نہیں ہو سکے, جن کی بلڈنگیں نہیں ہیں, جو زلزلے کے وقت تباہ ہو گئے تھے. اب بھی 800 سے زائد سکول ایسے ہیں. اچھا, ہیلتھ کا جو سیٹ اپ ہمارے یہاں بھی چونکہ بہت برا حال ہے. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ ہاسپٹل میں آپ کسی بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے ہاسپٹل میں بھی جائیں تو وہاں پہ آپ ایمرجنسی میں آپ کو سروس ملنی چاہیے کہ آپ پنڈی اسلام آباد جائیں یا مظفر آباد ہیں تو وہاں سے مانسیرا کی سروس لے لیں, کہ وہاں پہ چونکہ لوگوں کو ایمرجنسی میں فیسلٹی ویسی نہیں ملتی.
تو لوگ مجبور ہو کے پھر راولپنڈی اسلام آباد آتے ہیں یا ایبٹ آباد مانسہرہ جاتے ہیں، لوگوں کی مجبوری ہے اتنا بجٹ خرچ کرنے کے باوجود بھی۔ نہیں، یہ نیگلیجنس ہے۔ آپ نے ایک بڑا انکشاف کر دیا میر صاحب کہ 800 سے زائد اسکول ہیں، یہ تو جتنا فنڈ رکھا گیا 8 اسکول اور 8 ہاسپٹل 2 کمرے کے، یہ تو اس بجٹ میں نہیں بن سکتے، 8 بھی نہیں بن سکتے۔ یہ پرائرٹی ہے نا، آپ دیکھیں نا، آپ اگر بجٹ کو اٹھا کے دیکھیں تو اسٹیٹ جو ٹریڈنگ ہے، سبسڈی ہے، یہ بالکل ایک فراڈ فگر ہے۔ 37 ارب روپے رکھا گیا ہے کہ گندم میں ہم گندم کی مد میں دیں گے۔ میں آپ کو یہ صدیق صاحب گارنٹی دیتا ہوں کہ 25-26 ارب روپے میں آپ آزاد کشمیر کے ہر شہری کو پورے سال مفت گندم دے سکتے ہیں۔ اچھا، گندم کی آپ نے بات ہی یہ 37 ارب روپے گندم کے لیے کیا سبسڈی کو رکھی گئی؟ دیکھیں نا، اے جے کے میں چونکہ جب پروٹیسٹ شروع ہوئے عوامی ایکشن کمیٹی کے، تو وہ پروٹیسٹ یہ تھے کہ لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں جو بنیادی جو ہماری ضروریات ہیں وہ پوری کریں، چونکہ اے جے کے گورنمنٹ فیڈرل کی طرح تو نہ تو دیکھیں نا، نہ ڈیل کرتی ہے ڈیفنس کو، نہ ڈیل کرتی ہے فارن ریمیٹنسز کو، نہ ڈیل کرتی ہے کہ ہم نے کس ملک سے کیا چیز لینی ہے، درآمدات برآمدات کو ساری چیزیں بنی بنائی ملتی ہیں۔ لوگوں کی 2 ڈیمانڈز تھیں، ایک تو ہمیں بجلی سستی دیں، اس لیے سستی دیں کہ اے جے کے اندر سے پیدا ہو رہی ہے 3.5-4 ہزار 3.5 سے 4 ہزار میگا واٹ کے قریب اس ضرورت کو 400 سے 500 میگا واٹ کی ہے، وہ لوگوں کی ضرورت تھی کہ جی آپ ڈیمانڈ۔ دوسرا تھا لوگوں کا کہ جی گندم ہمیں آپ سستی دیں، جس طرح سے جی بی کے اندر دی جا رہی ہے۔ تو دونوں جگہوں پہ حکومت نے بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ ہوئے، مجبور ہوئی، تو تب دی کہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے 23 ارب روپیہ اسپیشلی اے جے کے گورنمنٹ کو دیا کہ یہ آپ سبسڈی کی مد میں لگائیں اور لوگوں کو ریلیف دیں، لیکن اے جے کے گورنمنٹ اتنے بڑے بڑے بجٹ ہی کوئی پتہ نہیں 37 ارب روپیہ کدھر کھا جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ نہیں میر صاحب، ہم دیکھیں، ہم تو بیٹھے ہوئے اسی لیے ہیں کہ ہم عام آدمی کی بات کر رہے ہیں۔ عام آدمی کا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے منرلز کو کیا کرنا، انہوں نے مطلب ہر بندے کا تو یہ نہیں ہے نا۔ عام بندے کو کیا چاہیے؟ عام بندے کو ہسپتال میں سہولیات چاہیے، عام بندے کو چاہیے جی وہ تعلیم اپنے بچوں کو دے، اچھی تعلیم ہو، سٹینڈرڈ والی تعلیم ہو، کہ وہ پرائیویٹ اسکولوں میں تو نہیں دے سکتے نا۔ گورنمنٹ کا اسکول ہوگا، اس میں اچھی سہولیات ہوں گی تو میں کہوں گا ہاں جی میرا بچہ ادھر پڑھے۔ میر صاحب کہیں گے کہ سرکاری اسکول میں بہت اچھی سہولت ہے جی وہاں پہ پڑھے۔ بجلی کی بات آئی، بجلی ظاہر سی بات ہے ہر گھر کے استعمال ہے، ضرورت ہے نا، استعمال ہوتی ہے۔ تو بجلی کے لیے اگر آپ نے بات کی، جس طرح پروٹیسٹ بھی آپ نے گزشتہ عرصے کے اندر آپ نے دیکھے، تو اس مرتبہ جو بجلی کے لیے رکھے ہیں لوگوں نے جی 19 ارب روپے بجلی کے لیے رکھے گئے ہیں، تو پورے ہوں گے یا مزید اس مرتبہ پلان تو نہیں ہے مزید کچھ بوجھ ڈالنے کا؟ پروٹیسٹ انہوں نے کہا ختم ہو گئے ہیں تو مزید کچھ تھوڑا بہت بوجھ ڈال دیا جائے۔ دیکھیے، جو عوامی ایکشن کمیٹی ہے اس کا ڈنڈا بڑا سخت ہے۔ اچھا، وہ تو ہمیں نظر آیا، بجلی کی قیمت یہ نہیں بڑھا سکیں گے، ان میں کوئی جرت ہی کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں نا، یہ ایک واردات کے ذریعے، دیکھیں نا ایک واردات کے ذریعے رات کو 2 بجے اجلاس ہو کے تو ایک حکومت بنتی ہے، 48 لوگ ووٹ دیتے ہیں 52 میں سے، ایک واردات ہوتی ہے۔ وہ اس وارداتی حکومت آگے بھی لوگوں کے ساتھ واردات ہی کرتی ہے، لیکن ان کے ساتھ بھی ایک ایکشن کمیٹی بنی، اس نے بھی ان کے ساتھ واردات کی، ان سے انہوں نے اپنے لوگوں نے اپنے حقوق چھینے۔ دیکھیے، کبھی صدیق صاحب آپ نے سنا ہے یا ناظرین کبھی بتا سکتے ہیں کہ کبھی ممکن ہے کہ کوئی اسمبلی ممبر جو اسمبلی کا 2 سال تک ممبر رہا ہو اور تاحیات اس کی پینشن لگ جائے؟ کبھی آپ نے سنا ہے پینشن لگ جائے؟ جی، کوئی اسمبلی ممبر ہو 2 سال تک وہ اسمبلی کا ممبر رہے اور تاحیات اس کی پینشن لگ جائے۔ یہ تو میر صاحب نے بڑا انکشاف کر دیا کہ انہوں نے بھی اپنی پینشن لگا دی ہے۔ میر صاحب، یہ تو پھر دوسروں لوگوں کے لیے انہوں نے بڑا، یہ پینشن والا کیا سین ہے؟ دیکھیں، یہ 2008 میں سردار عتیق صاحب، نام بتائیں ان کا۔ میں بتا دیتا ہوں، 2008 میں سردار عتیق صاحب پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے ممبران کو خوش کرنے کے لیے ایک نیا قانون لایا کہ جی جتنے بھی ممبران اسمبلی جو اسمبلی کے اندر صرف 2 سال بھی رہیں، تو ان کو ہم نے تاحیات پینشن دینی ہے۔ کس کے ایکول؟ گریڈ 18 19 20 کے ایکول ہم نے ان کو پینشن دینی ہے۔ اب میں آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ ہمارے یہاں کوئی 150 سے زائد جو لوگ ہیں وہ پینشن لیتے ہیں جو 2 سال رہے۔ ہمارے مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں، نہیں میر صاحب، ادھر آپ نے جس طرح کہا کہ 800 سے زیادہ پورے کشمیر بھر میں سکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں جن کی بلڈنگز نہیں ہیں، تو یہ کیا ان لوگوں نے نیا قانون پاس کیا ہے؟ دیکھیں نا، مراد اپنے لیے ہیں، مراد بیوروکریسی کے لیے ہیں، مراد عوام کے لیے نہیں ہے۔ عوام اسی لیے تو پیٹتی ہے کہ بھائی آپ نے اپنے لیے بجلی بھی فری ہے، آپ کے لیے جوڈیشری کے لیے، سیاسی جو لوگ ہیں وزراء کے لیے، آپ کے گھروں کے لیے، آپ کے خاندانوں کے لیے بجلی بھی فری ہے۔ تو بہت ساری فیسلٹیز آپ کو مل جاتی ہیں نا جب
لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ اسمبلی ممبر نہیں رہتے آپ نے اپنے آپ کو پروٹیکشن دے رکھی ہے کہ ہم نے پھر بھی لاکھ لاکھ 1.5 2 لاکھ روپے ہم نے پھر بھی اچھا پینشن میر صاحب ایک کال بھی ہے ہمارے سے، امے جی کشمیر سے ایک کالر نے جوائن کیا ہے، کون سا علاقہ ہے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر جی، کون صاحب اور کہاں سے بات کریں؟ السلام علیکم، میں ظفر علی بہت رات سے بول رہا ہوں سر۔ پنشن کے بارے میں ذکر ہو رہا تھا، یہ جو پنشنر ہے نا ہمارے بزرگ حضرات، جی سر، ہماری قوم کے اثاثے ہیں، ان بیچاروں نے دوائیاں لینی ہیں اور کچھ بیمار ہیں جس تنتر باندھتے ہیں، اگر ان کی 20,000 پنشن ہے تو یہ 20 دن بھی گزارا ان کو ہو رہا ہے۔ انہوں نے میڈیسن بھی لینی ہے، انہوں نے کھانا بھی کھانا ہے، اسپتال بھی جانا ہے انہوں نے۔ ہلو جی جی ٹھیک ہو گیا، اس کے اوپر ہم لوگ یہی بات کر رہے ہیں سر جی۔ میر صاحب آپ نے ان کی گفتگو بھی ملاحظہ کی، یہ پینشن کا وہی رونا رو رہے ہیں، لیکن ایک جانب آپ ذکر کریں کہ جو ممبران اسمبلی ہیں انہوں نے اپنی پینشنز تو لگا دی ہیں، ان غریب لوگوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں نا پاکستان کے اندر بدبختی کیا رہی ہے، خاص کر اے جے کے کے اندر۔ اے جے کے اندر مسئلہ یہ رہا کہ ہم نے سرکاری ملازمتیں بہت بڑی پرسنٹیج میں دی ہیں۔ آپ یہ شاید اس کے اوپر بھی بھروسہ نہ کریں یا ناظرین بھی نہ کریں کہ ہمارے یہاں اے جے کے میں صرف 28 لاکھ لوگ رہتے ہیں، چونکہ ہمارے یہاں پورے اے جے کے میں باقی ہمارے 13-14 لاکھ لوگ اوورسیز میں رہتے ہیں، 4-6 لاکھ لوگ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، کراچی میں رہتے ہیں، دوسرے شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں وہ 27-28 لاکھ لوگ ہیں، لیکن ہمارے پاس سرکاری ملازمین پتہ ہے کتنے ہیں؟ 1.5 لاکھ سے زائد ہیں۔ آپ اگر پرسنٹیج دیکھیں کہ دنیا میں سب سے بڑی پرسنٹیج ہے سرکاری ملازمین کی، کہ آپ نے 27-28 لوگوں کے اوپر بھی نہیں 20-21 لوگوں کے اوپر ایک سرکاری ملازم آپ نے بھرتی کر رکھا ہے، تو یہ پھر اسٹیٹ کے اوپر بوجھ بنتا ہے۔ اب ایک طرف آپ ملازمتیں ضرور دے رہے ہیں کہ لوگوں 1.5 لاکھ لوگ ہمارا باروزگار ہو گیا، لیکن وہ جو سرکار جو چل رہی ہے وہ پھر اپنے اوپر ہی خرچ کر پائے گی، وہ پھر پبلک کے اوپر نہیں کر پائے گی۔ یہ واضح مثال ہمارے پاس موجود ہے تعلیم اور صحت کے حوالے سے۔ دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے، مسئلہ ہمیں کوئی لوگ برے نہیں لگتے جن کو پینشن ملتی ہے۔ اچھا جی میر صاحب ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں نصیر انور صاحب کو بھی نا، نصیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، پروڈیوسر صاحب۔ اچھا جی ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں نصیر انور صاحب سے۔ اور اچھا آپ بات کر رہے تھے اس حوالے سے تو ہم نے بات کر لی، اگر ہم لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی کے لیے بات کریں جی، 5 ارب روپے کی رقم رکھی ہے جی کہ انہوں نے کہا جی ہم تو اس میں 5 ارب سے تبدیلی لے آئیں گے۔ میر صاحب ہم نچلی سطح تک اختیارات کی جو منتقلی کی بات کرتے ہیں نا کہ یار ہم لوگ ترقی جو تمام تر علاقے ان کو ترقی یافتہ بنائے گے نا، تو اس ذرا بات کرتے ہیں۔ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پہلے بریک لے لیں، بالکل جی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا بات کرتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے لیے انہوں نے یہ کیا 5 ارب روپے رکھیں گے، کیا یہ کافی ہیں یا نہیں، تفصیلی ذرا اس کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن مختصر سے وقفے کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین بریک کے بعد ایک دفعہ پھر سے پروگرام K2 آن لائن اسپیشل میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم کریں گے، اور بریک سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے آزاد جموں کشمیر کے آج کے مالی سال 2025-26 کا جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس حوالے سے میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں۔ میر صاحب ہم لوگ بات کر رہے تھے بجٹ کے حوالے سے، تو بریک سے پہلے میں لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہا تھا۔ لوکل گورنمنٹ اور دیہی ترقی کے لیے جو بات کی جاتی ہے کہ ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کریں گے تو معاملات مزید بہتر طریقے سے مینیج ہو سکیں گے، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ ایک جو علاقے کا کونسلر ہوگا وہ اپنے علاقے کو بہتر سے سمجھتا ہے کہ ہاں یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو حل کرے، چلے کم ہو زیادہ ہو وہ اپنی جگہ، لیکن معاملات بہتر طریقے سے حل ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جی 5 ارب روپے رکھے گئے ہیں، بہت ہے 5 ارب؟ دیکھیں نا لوکل گورنمنٹ کے لیے جو اسکیمیں ہیں ان کے لیے 5 ارب رکھے گئے ہیں، لیکن جو لوکل گورنمنٹ کا جو اپنا اسٹرکچر ہے اس کو چلانے کے لیے 1 ارب 11 کروڑ روپے بھی رکھے گئے ہیں، جو ان کا اپنا سیٹ اپ ہے، ملازمین دفاتر ہیں۔ اب جو بلدیاتی نمائندگان جن کی آپ بات کر رہے ہیں، آزاد کشمیر میں 31 سال کے بعد 2023 کے اندر جب سردار تنویر الیاس پرائم منسٹر تھے تو انہوں نے الیکشن کرائے، تمام سیاسی جماعتوں نے مخالفت کی، ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی نے بھی مخالفت کی، لیکن الیکشن ہو گئے، پرامن طریقے سے ہوئے۔
وہ جو لوگ تھے جو تقریباً 5,000 کے قریب ہیں جو بلدیاتی نمائندگان ہیں جو ہر جگہ سے منتخب ہوئے ہیں، اچھا ان کو 2 سال ہو گئے مسلسل ایک جدوجہد کرتے، پروٹیسٹ کرتے کہ جی ہمیں آپ اختیارات دیں. اختیارات کیا دیں؟ ہمیں مالی اختیار بھی دیں اور لوکل گورنمنٹ کے اوپر ہمیں جن لوگوں نے ووٹ دیا ان کے مانیٹرنگ کا مسئلے حل اختیار کریں بھی ہم دیں. لوگ. گورنمنٹ اس کے لیے تیار نہیں تھی. پرائم منسٹر کی ایک بڑی دلچسپ اسٹیٹمنٹ آئی. اچھا اسٹیٹمنٹ یہ تھی کہ کیا ہم یہ سارا فنڈ اگر آپ کو دے دیں گے تو ہم کیا ریڑیاں لگائیں گے؟ دیکھیں نا یہ سیاسی پی ایم صاحب نے ان کو کہا. ہاں انہوں نے بلکہ تقریر کی، پبلک میں تقریر کرتے انہوں نے کہا جی کہ کیا ہم ریڑیاں لگائیں گے؟ دیکھیں یہ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ والی جو اسکیمیں ہوتی ہیں یہ سیدھی سیاسی کارکنان کو نوازنے کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یہ اس میں بھی نالائق رہیں. اچھا جب میں نے لیکن سردار تنویر الیاس نے یہ کام اچھا کیا تھا. وہ تو دیکھیں نا ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ تھا، تاریخی تھا کہ 30-31 سال کے بعد آپ آگے انتخابات کرا دیتے ہیں اور آپ ایک نئی قیادت کو موقع دیتے ہیں کہ لوگ کونسلر بنیں گے، میئر بنیں گے، ڈسٹرکٹ کونسلر بنیں گے، لوگ بن گئے. لیکن جب اختیارات کی بات آئی تو چونکہ ان کی گورنمنٹ جا چکی تھی اور رات کو 2 بجے چودھری انوار الحق صاحب مینیج کر کے تو وزیر اعظم بن گئے. چلے وزیر اعظم بن گئے. ابھی اگر ہم بجٹ کی بات کریں تو یہ چونکہ لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ہیں وہاں پہ راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب، اچھا بڑے زرے کے ہیں، پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں. لیکن جو 5 ارب روپے کا جو بجٹ انہوں نے پچھلے سال خرچ کرنا تھا اس میں سے 1 ہفتہ پہلے چونکہ بجٹ کا ابھی سال اینڈ ہو رہا ہے پچھلے مالی سال کا 2 ہفتے رہ گئے، اس کے دوران وہ خرچ کر پائے صرف 60 کروڑ روپیہ. اچھا اور 4.5 ارب روپیہ اس سے خرچ نہیں ہو سکا. وہ پھر ان 15 دنوں میں انہوں نے کوئی اسکیمیں بنانی تھی، اس کے لیے بھی ایک طریقہ رکھا گیا کہ جو ڈی ڈی اوز ہوتے ہیں ہر محکمے کے اندر جنہوں نے سائن کرنے ہوتے ہیں اسکیموں کے اوپر، جی 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 چیک کے اوپر سائن کرنے ہوتے ہیں، جن کے اوپر انہیں شک تھا، ان کے محکمے کو شک تھا کہ یہ شاید لوگ جعلی اسکیموں کے اوپر شاید سائن نہ کریں، ان کو انہوں نے ایک آن لائن ٹریننگ کے لیے بھیج دیا راولپنڈی کہ آپ وہاں پہ پنڈی میں جائیں، ایک آن لائن ٹریننگ میں حصہ لیں. ہم نے پیچھے سے کچھ اور افسروں کو آپ کی جگہ چارج دینے ہیں، ہم نے جعلی چیکس بنانے ہیں، وہ ہم نے مختلف بے نامی اکاؤنٹس میں دینے ہیں. تو وہ جو 4.5 ارب روپیہ کوئی راکٹ سائنس کو دنیا میں کوئی ایسی سائنس نہیں ہے کہ جو صدیق صاحب کی جو 4.5 ارب روپیہ 15 دن کے اندر لوکل گورنمنٹ کے اندر خرچ کر سکے. یہ پاسبل نہیں ہے. تو لوکل گورنمنٹ کا بیسکلی کنسیپٹ یہ تھا کہ آپ بلدیاتی نمائندگان کو اختیارات دیتے، ان کے لیے اعلان ہوا کہ ہم آپ کو 1.5 ارب روپیہ دیں گے، لیکن وہ بھی اس کے اوپر بھی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. لیکن اب آگے تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ جو اسکیمیں ہیں مختلف لوگوں کی بن رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں کن بے نامی اکاؤنٹس میں پیسے جائیں گے. اور اس کا انکشاف بھی جو آڈیٹر جنرل آف پاکستان ہے اس کی رپورٹ میں کیا گیا کہ بے نامی اکاؤنٹس میں 38 کروڑ روپیہ لوکل گورنمنٹ کا رکھا جاتا ہے. میر صاحب تھوڑا نصیر انور صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں. نصیر صاحب سر تھوڑا سا ہم لوگ بات کر رہے تھے، کافی ساری گفتگو میر صاحب سے کر لی، تعلیم اور صحت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو بجٹ رکھا گیا ہے اس کے اندر تعلیم اور صحت کے لیے، میر صاحب نے تو بتایا کہ وہاں پر 800 سے زائد ایسی عمارتیں ہیں جو ابھی تک بن ہی رہی ہیں، لیکن یہ 29 کروڑ روپے جو بجٹ رکھا ہے تعلیم اور صحت کے لیے بڑا حیران کن ہے. اس میں تو 8 عمارتیں نصیر صاحب نہیں بن سکتی 2 کمروں کی. تو یہ تھوڑا سا گراؤنڈ کی پوزیشن ہمیں بتائیں نا کہ کیا صورتحال ہے، پورا ہو جائے گا بجٹ اس میں؟ بالکل صدیق صاحب بڑی درست اور ٹھیک بات کی ہے میر صاحب نے. تعلیم اور صحت چونکہ یہ بنیادی مسئلہ ہے کسی بھی ریاست کے لیے، یہ بہت ضروری ہے. لیکن یہاں پہ المیہ یہ ہے کہ یہ لوگ جہاں سے ان کو وہ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ سیاسی رشوت اور سیاسی فائدہ جہاں پہ نہ ہو تو وہ اس سیکٹر میں کام نہیں کرتے. اب یہ چھوٹا سا ایٹلائٹ ٹاؤن کی ایک ہاسپٹل تھی جس کا کوئی 40 کروڑ سے زائد کی جو تھی، اس کا پہلے بجٹ کسی فارن فنڈنگ کا اس کا بجٹ تھا اور فنڈ دیا تھا کسی ادارے نے، تو اس کو جو اعظم صاحب ہیں انہوں نے نومبر اپنے حلقے میں شفٹ کر دیا. دوبارہ اس کا اس میں بجٹ رکھ کے یہ شدیانے بجائے جا رہے ہیں کہ ہم نے دوبارہ اس کا جو بجٹ ہے وہ رکھ دیا ہے. سیٹلائٹ ٹاؤن یہ مظفرآباد سے تھوڑا سا آگے ایک بڑا خوبصورت سا سیٹلائٹ ٹاؤن ہے اور وہاں کی لوگوں کی ضرورت کی ہے، اس کے ساتھ بڑے علاقے لگتے ہیں. اسی طرح دیگر اسپتالوں کی بات کریں، اسکول کے ساتھ ساتھ اگر صحت کے جو ادارے ہیں وہاں ان کی بات کریں، ادویات وہاں پہ نہیں ملتی لوگوں کو. جو بنیادی ایمرجنسی کسی دور میں راجہ فاروق حیدر صاحب کے دور میں یہاں پہ ایمرجنسی بالکل فری کر دی گئی تھی، آج کے جو مریض تھے ان کے لیے بالکل فری سہولیات تھیں، وہ ساری ختم ہو چکی ہیں. اعظم صاحب بڑے لمبے بانگ دعوے تو کرتے ہیں لیکن عملی طور پہ جو
عوام کی بنیادی ضروریات ہے اس پہ بالکل بھی جو ہے وہ توجہ نہیں دی گئی ہے. یہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. اور جس طرح جو ہے وہ ظاہر ہے منصوبوں کی لاگت بڑھتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بالکل نصیر صاحب, ظاہری سی بات ہے ہر سال تمام تر چیزوں کی لاگت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. اچھا نصیر صاحب, کے جو منصوبے ہوتے ہیں ان میں اس میں ترقیاتی منصوبوں سے ہٹ کے جس طرح صحت ہے, تعلیم ہے, اس سے تو بالکل جس طرح آپ کو بھی پتہ ہے کہ زلزلہ کو گزرے کتنے 20 سال کا. بالکل نصیر صاحب, وہ میر صاحب بھی بتا رہے تھے کہ زلزلہ کے دوران کافی ساری عمارتیں تباہ ہوئی نا, تو اس میں وہ بہتر نہیں بن نہیں سکی. نصیر صاحب چونکہ وقت کی قلت ہے, میں چاہ رہا ہوں تھوڑی سی مزید چیزیں ہم لوگ ڈسکس کریں. نصیر صاحب تھوڑا سا مجھے سیاحت کے حوالے سے بتا دیں سر جی. سیاحت کے لیے اس مرتبہ اور آثار قریبہ کے لیے 22 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں, 22 کروڑ 87 لاکھ روپے. سیاحتی اعتبار سے آزاد کشمیر کے تمام تر علاقے بڑے پوٹینشل ہے, ان میں بڑی ٹورزم انڈسٹری وہاں سے بن سکتی ہے, ریونیو کافی سارا جنریٹ ہو سکتا ہے. تو سر جی سیاحتی مقامات پر ہم رسائی کی اگر بات کریں تو چیزیں بہتر ہیں, سہولیات دی جا رہی ہے, یا کیا کیا یہ جو بجٹ رکھا گیا ہے آپ کے خیال سے ٹھیک ہے, معاملات چل جائیں گے؟ نصیر صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ نصیر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے سر؟ نصیر صاحب سے میرے خیال سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے. میر صاحب سیاحت کے اعتبار سے آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر کے تمام تر علاقے بڑی خوبصورتی کے حامل علاقے ہیں, قدرتی خوبصورتی سے مالا مال ہے, لیکن ہم ریونیو کی بات کریں تو ریونیو کتنا جنریٹ ہو رہا ہے؟ اور دوسرا اس مرتبہ جو بجٹ میں سیاحت و آثار قریبہ کے لیے 22 کروڑ 87 لاکھ روپے رکھے گئے ہیں, بہت ہیں؟ بہت ہیں جی. دیکھیں ہم نے چونکہ ٹورزم کی میں ترقی کرنی ہے, اس کو انڈسٹری بنانا ہے, تو اس کے لیے 22 کروڑ روپیہ بہت ہے. آپ کا 310 ارب روپے کا بجٹ ہے, آپ کی پرائرٹی اس کی 22 کروڑ روپے, اور آپ نے یہ بھی خرچ نہیں کرنا ہے. یہ بھی گارنٹی کی بات ہے, آپ نے اس میں سے کو 8-10 کروڑ روپے ہی خرچ کرتے ہیں, باقی نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں ترقی کیسے ہوتی ہے, ترقی صرف لوگوں کے جانے سے نہیں ہوتی. بالکل ایسے ہی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو فیسلٹیز دینی ہوتی ہے. یس بالکل ایسے. گورنمنٹ کا بنیادی کام ہی گیسٹ ہاؤس بنانا نہیں ہے. گورنمنٹ کا بنیادی کام ہے کہ رسائی بہتر ہو, سب سے پہلے, اور دوسرا جو ٹورسٹ آپ کا اسپاٹ ہو وہ صاف ستھرا ہو, محفوظ ہو, وہاں پہ آپ کے واش روم بنے ہوئے ہوں, لوگوں کو جو بنیادی سہولیات ہیں کھانے پینے کی, سب سے پہلے رسائی ہے, وہ اس کے بعد کی بات ہے. اب ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہے, ہمارے یہاں جو اسپاٹس پہلے سے بن چکے وہی ہیں جو ہمارے یہاں. مزید کوئی نہیں بنے نئے جی؟ مزید کوئی نئے نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور وہاں تمام تر علاقوں تو رسائی کی تھوڑا سا بتا دیں. دیکھیں جو مین سپاٹس ہیں ہمارے یہاں, چونکہ اگر ہم دیکھیں نیلم ویلی کو, تو نیلم ویلی میں تقریباً جو کیل تک کا علاقہ ہے وہاں تک تو روڈ ٹھیک ہے, لیکن عام گاڑی آج بھی وہاں تک نہیں جا سکتی. لیکن جو مزید پہاڑی علاقوں کی بات کریں, جو ٹورسٹ سپاٹس ہیں, وہاں پر تو میرے خیال سے رہی ہے رسائی. دیکھیں نا اس طرح کی رسائی نہیں ہے. اب جب تک رسائی اچھی نہیں دیں گے تو آپ کا ٹورسٹ اس طرح سے جا کے وہاں پہ رہے گا بھی نہیں, خرچ بھی نہیں کرے گا. لوگ آپ وہاں پہ ٹیکس بھی کلیکٹ نہیں کر سکتے. دوسرا ہمارے یہاں طریقہ ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے پوری دنیا کے اندر کہ آپ ٹورسٹ اسپاٹس تک بہت اچھی سڑکیں بناتے ہیں, بالکل آپ سروسز دیتے ہیں, ان کے اگینسٹ آپ ایک ٹول ٹیکس بھی لگا دیتے ہیں کہ جو بھی بندہ آئے گا, جو گاڑی آئے گی, اتنا ٹیکس دے دے گی. میں اور آپ موٹر وے پہ جب جاتے ہیں ٹیکس حالانکہ زیادہ بھی ہو گیا, لیکن ہم خوشی سے دیتے ہیں. جب وہاں پر پہنچتے ہیں نا ہم لوگ کہتے ہیں وہ یار میرا ٹائم بھی بچ گیا, میں پرسکون اپنے مقام تک پہنچ گیا, تو خوشی سے بندہ دے بھی دیتا ہے کہ یار چلو ٹھیک ہے. دیکھیں نا دیتا اس لیے ہے موٹر وے کے اوپر کہ آپ کو کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا, فیول شارٹ ہو گیا, کوئی بھی چیز ہے, تو وہ موٹر وے پولیس آپ کو وہ سروس دے دے گی, ایکوموڈیٹ کرے گی. بالکل ایسا ہی ہے. تو کوئی حادثہ ہو گیا اس میں بھی ایکوموڈیٹ کرے گی. ہمارے یہاں کیا ہے, ہمارے یہاں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو وہ جو ہم نے جو ٹورسٹ اسپاٹ ڈیولپ کر رہے تھے وہ نیلم کے تھے, ہم نہیں کر سکے, وہ پرائرٹی نہیں. اچھا آخر میں کیونکہ وقت کی بہت قلت ہے, میر صاحب آئی ٹی انڈسٹری ڈیجیٹل کشمیر بنانے کے لیے 80 کروڑ روپے رکھا گیا ہے, بن جائے گا ڈیجیٹل کشمیر اس میں؟ میں بدبختی سے میں نے پچھلا بجٹ جو خرچ ہوا وہ تو میں نے اس کی اسسمنٹ ساری ڈیٹیل لے رکھی ہے. جو پچھلا جو بجٹ تھا آئی ٹی کا, وہ اس میں سے 70% خرچ ہی نہیں ہو سکا. ابھی آپ نے 80 کروڑ روپیہ رکھا ہے, تو 80 ارب روپے میں سے چونکہ گورنمنٹ وہی ہے, پرائرٹیز وہی ہیں, تو آپ نے یہ اٹھا کے کل کہیں اور ڈال دینے, یہ گارنٹی شدہ بات ہے. آپ نے خرچ نہیں کر رہے, آپ نے خرچ ہی نہیں کر رہے نہ. آپ دیکھیں اب آپ نے آئی ٹی کی بات چھیڑی ہے, ہمارے یہاں بدبختی یہ ہے کہ کوئی ڈی جی ڈائریکٹر جنرل کو آئی ٹی کا ہے ہی نہیں, کوئی پروفیشنل بندہ ہی نہیں, کسی کو چارج دے رکھا ہے. 3 مرتبہ انٹرویوز ہوئے,
ایک ڈائریکٹر جنرل کے لیے جسے محکمہ چلانا ہے، جو پروفیشنل بندہ ہو IT کے لیے؟ IT کے لیے اچھا ایک ہی بندہ تھا جس کا نام تھا خالد رفیق، وہ بار بار ٹاپ لسٹ پہ آ رہا تھا، چونکہ پرائم منسٹر کی اس کے ساتھ بنتی نہیں تھی، وہ بار بار ڈیلے کرتے رہے، پھر سے لیکن وہ IT پروفیشنل تھے۔ وہ IT پروفیشنل اچھا تھے۔ چونکہ وقت کی قلت ہے، میں چاہتا ہوں آخر میں تھوڑا اختتام اگر ہم کر لیں، کنکلوڈ کر دیں آپ اس تمام تر چیزوں کو، ہم نے جو سوالات رکھے، جو مسائل رکھے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں بیسکلی بجٹ جہاں پہ بھی بنتے ہیں تقریباً ایسے ہی ملتے جلتے بنتے ہیں، بالکل، لیکن اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ پبلک سے مشاورت کر لیں، سیمینار کر لیں، آپ لوگوں سے رائے لے لیں، مختلف فکر سے، بزنس کمیونٹی سے، بہت ساری تجویز اچھی آ اسٹوڈنٹ سے لیں، نوجوانوں سے لیں، مختلف لوگوں سے آراء لیں، پرانے لوگوں سے لیں۔ جب آپ نہ آراء لیں گے، آپ ایک بجٹ بنائیں گے، نہ اس کے اوپر اسمبلی ممبران کو بولنے کا موقع دیں گے، اور آپ ساری چیزوں کو وائلیٹ کرتے ہوئے آئین، قانون، اخلاقیات کو ایک بجٹ دیں گے اور واپس آپ سے ٹھیک طریقے سے خرچ بھی نہیں ہوگا، تو پھر آپ کا کل جا کے احتساب ہونا ہے۔ اور احتساب کی دو جگہیں ہیں، ایک انتخابات اور دوسرا کوئی نہ کوئی حکمران ایسا آ ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی انصاف پسند جج ایسا آ ہی جاتا ہے کہ جو پھر آپ کی ساری چیزیں کھولتا ہے، اور پھر آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ جی ہمارے خلاف احتساب کیوں، ہماری گرفتاریاں کیوں ہیں۔ میر صاحب بہت شکریہ، وقت کی قلت تھی، آپ سے مزید بھی گفتگو کرنی تھی۔ ناظرین اس ٹرانسمیشن کا ہم لوگ اختتام کریں گے، اور اختتام سے قبل میں صرف یہی کہوں گا کہ عوام کی جو یہ بجٹ آج آزاد کشمیر کی حکومت کی جانب سے پیش کیا گیا، وہ عوام کی جو امنگیں تھے، امنگوں کا ترجمان ہم کہہ رہے تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ روایتی سیاسی بجٹ تھا، یہ ایک صرف سیاسی بیانیہ تھا جس کو کہا گیا کہ ٹیکس فری بجٹ تھا، اس پہ عوام کو ترجیحات پہ شامل نہیں رکھا گیا تھا۔ تو اسی کے ساتھ مجھے صدیق اورنگزیب کو اجازت دیجیے، اور میرے ساتھ تشریف فرما کاشف میر صاحب کو بھی اجازت دیجیے، اور اگلے کسی نئی ٹرانسلیشن میں، نئے پروگرام میں پھر کبھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔